अस्सलाम वालेकुम। लिविंग स्टैंडर्ड से मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम कोशिश करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर ना सिर्फ बात की जाए बल्कि उन मसाइल का हल भी पेश किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने बात की प्लाट्स के बारे में कि घर बनाने, जब आप घर बनाने का सोचते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचते हैं, जगह का इंतखाब करते हैं तो आपको कौन सी गलतियाँ हैं नहीं करनी चाहिए। यकीनन आपकी कहीं ना कहीं रहनुमाई ज़रूर हुई होगी। उसके बाद फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि प्लाट की डॉक्यूमेंटेशन जो क्या होती है। फिर उसके बाद हमने बात की प्लाट की डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। फिर आपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, तो आर्किटेक्ट से मशवरा करना चाहिए घर का नक्शा बनवाने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं या आप अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं, ज़िंदगी में इंसान कभी ना कभी तो ज़रूर अपना घर बनाता है, तो यकीनन वो वीडियो ज़रूर काम आएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरों से रिलेटेड ही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया और बेशतर इलाकों में बहुत जो है माली और जानी नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जहां हमारा माली और जानी नुकसान हुआ वहीं हमारी इंजीनियर्स की दुनिया को भी हिला कर रख दिया ज़ल्ज़ले ने, कि क्या वाकई हमारी बिल्डिंग्स, हमारी तामीरात उस तरह से नहीं बनी हुई थी कि वो कुदरती आफात का सामना कर सके, और या फिर जो उनकी कंस्ट्रक्शन थी उनमें कैसा मटेरियल यूज़ हुआ था जो एक कुदरती आफत को जो है उस तरह से महफूज ना रख सका, और हमारी जानी और माली नुकसान बहुत हुआ। तो आज हमारे साथ खुरम शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वाकई इंजीनियर्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था 2005 के ज़ल्ज़ले ने। अगर आज भी हम उस ज़ल्ज़ले को याद करते हैं तो जिनके प्यारे बिछड़ गए उनको यकीनन अपने प्यारे याद आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि हमें जो है वाकई इंजीनियर्स की ज़रूरत है अपनी बिल्डिंग को उस तरह से बनाने के लिए, अगर हमें दोबारा उस कुदरती आफत का अल्लाह ना करे सामना करना पड़े तो हम उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सर वैसे ही वाकई वो 2005 के ज़ल्ज़ले की बात की तो थोड़ा सा जो है प्रोग्राम का माहौल भी थोड़ा सा वो हो गया सैड के बाद हो जाता है। वाकई के जिनके प्यारे बिछड़े तो आज तक वह उनके गम में हैं। तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि वाकई कि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स का फॉल्ट था, इंजीनियर्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था ज़ल्ज़ले ने। जी बिल्कुल, जो हमारे ये 2005 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला था इसने हमारे इंजीनियर्स को भी झंझोड़ा और हमारे बिल्डर्स को भी झंझोड़ा जी। और हमारे इस जो लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया कि क्या हम अपनी तामीरात को इस काबिल बनाते हैं कि वो कितने रेक्टर स्केल के ज़ल्ज़ले को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और इसी तरह की बहुत सारी कुदरती आफात हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये इन आफात को हम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस कर सकते हैं और फिर उसके बाद कर सकते हैं, पेश की उसकी एक एहतियात कर सकते हैं। बाकी अल्लाह का निज़ाम है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात करने के लिए अपनी बिल्डिंग्स को ऐसा बनाना चाहिए, अपनी तामीरात को ऐसा बनाना चाहिए कि वो इन कुदरती आफात में आपको महफूज रख सके। अच्छा, आपने कहा कि इंजीनियर्स और बिल्डर्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था 2005 के ज़ल्ज़ले में। क्या आपको लगता है कि इंजीनियर्स हमें ये गाइड कर सकते हैं जब हम घर बना रहे होते हैं? अब मुझे भी पता है कि अगर मैं सरिया या बजरी इस्तेमाल करूँगी, अगर मट्टी से मैं बिल्डिंग बनाऊँगी तो वो बहुत जल्दी कामयाब नहीं होगी, बारिश भी आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। सरिया और बजरी इस्तेमाल करें तो ज़रा ज़्यादा मजबूती का किरदार अदा करती है। तो ये तो हमें भी पता है, तो इंजीनियर्स हमें क्या बताता है? देखें, ये एक आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में सवाल ऐसे करते हैं कि एक आम कॉमन मैन को भी पता होता है कि वो कोई बिल्डिंग बनाने लगा है, कोई घर बनाने लगा तो उसमें रेत इस्तेमाल होगी, बजरी इस्तेमाल होगा, उसमें सीमेंट इस्तेमाल होगा, सरिया इस्तेमाल होगा, तो हम उसमें सरिया ज़्यादा डालेंगे, अच्छा डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिल्डिंग मजबूत होगी। ठीक है। तो मैं इस नज़रिए के बारे में कहता हूँ कि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। ठीक है। देखिए, बिल्डिंग की मजबूती का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आपने सरिया भी डाल दिया, सीमेंट भी डाल दिया, रेत भी डाल दी, हर चीज़ डाल के तो जी मैंने कंक्रीट भी डाल दी, मैंने पिलर्स भी खड़े कर दिए। नहीं, असल उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात होती है वो ये होती है कि उसकी मिकदार क्या है। ठीक है। उसमें कंक्रीट की मिकदार कितनी थी और उस कंक्रीट की मिकदार, उसको जो सरिया उसमें यूज़ करना था, उसमें जो रीइंफोर्समेंट चाहिए थी बिल्डिंग को, उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए थी, उसके किस पिलर पे कितना लोड आना था, उसके किस बीम ने कितना लोड बेयर करना था, उसकी जो दीवारें हैं उसने लोड कितना बेयर करना था, उसके जो कॉलम हैं उनके जो बीम हैं, हर चीज़ अपना अपना किरदार अदा करती है एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। ठीक है। तो वो किरदार अदा करना जो बिल्डिंग का है उसको आपको एजुकेट कौन करेगा? एजुकेट करने वाले के लिए इंजीनियर्स हैं। तो आप किसी भी माहिर इंजीनियर की ज़ेर निगरानी जो तामीरात करवाते हैं वो वेल कैलकुलेटेड होती हैं,
اور یہ ہمارے ہاں جو بڑے اچھے ماہر پڑھے لکھے انجینئرز ہیں، بڑی اچھی ڈگریز باہر سے بھی کر کے آئے ہیں، پاکستان میں بھی وہ ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مقدار کیا رکھنی ہے اور بنانی کیسے ہے۔ بدقسمتی سے تو ہمارے ہاں سول انجینئرنگ اگر کوئی کر لیتا تو ہم اس کا تو مذاق اتنا اڑاتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کے بھی تم نے مستریوں والا کام سیکھا ہے، تو ہمیں اس کی افادیت کا نہیں پتہ کہ انجینئر جو ہے کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ کی بلڈنگز کو بنانے میں۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس میں یہی چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب تک کسی ایک پڑھے لکھے ایکسپرٹ سے اپنے بلڈنگ کی اپنی تعمیرات کا جائزہ نہیں لگوائیں گے، ان سے مشورہ نہیں کریں گے، ان سے اس کے بارے میں پوری ڈرائنگ اسکیچز بنوا کے اس پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کی بلڈنگز انسیکیور ہے، ہر صورت میں انسیکیور ہے۔ یعنی وہ ضروری نہیں خدا نہ خواستہ زلزلے سے اس کو کچھ ہو جائے، اور بھی بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ جو ہے آپ کی کسی ٹائم بھی خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، جب انجینئر آپ کو ایک گائیڈ کرتا ہے آپ کی بلڈنگ کو بنانے میں، تو وہ سمت کا تعین بھی جو ہے انجینئر گائیڈ کرتا ہے، تو جو ایک عام آدمی اس کو پیشگوئی کرتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میرے گھر کی سمت اس طرح سے ہونی چاہیے، ادھر سے ہوا آئے گی، ادھر سے بارش کا پانی نہیں آئے گا، ادھر سے روشنی، وہ ٹھیک پیشگوئی کر رہا ہوتا ہے، یا انجینئر اس کی سمت بھی صحیح گائیڈ کر سکتا ہے آپ کو کہ اپنا گھر کس سمت میں بنانا چاہیے آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے یا اپنے شہر کے حساب سے؟ دیکھیں، انجینئر آپ کو بلڈنگ کی مضبوطی، تعمیرات کی مضبوطی کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو سمت کا تعین ہے اور جو ان چیزوں کا باقی چیزیں آپ جو کہہ رہی ہیں، ان کا تعین جو ہے یہ آرکیٹیکٹس کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو اس جگہ کا سائٹ انالیسس کر کے، جیسے میری پچھلی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کو سائٹ انالیسس کر کے بتائے گا کہ اس جگہ کی سمت اور اس کی ہوا کا رخ، اس کی روشنی کیا، وہ سارا وہ آرکیٹیکٹ ہے، آرکیٹیکٹ ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن انجینئر آپ کی بلڈنگ کو مضبوط کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی بلڈنگ کتنی منزلہ ہے، کوئی بھی قدرتی آفت ہو، زلزلہ ہو، بارش ہو، تو وہ اس سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ جی بالکل، وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ وہ ریت پہ بھی بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، وہ پانی میں بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انجینئرز کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی کیا کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو کتنی ری انفورسمنٹ چاہیے، یہاں پہ کیا اس کی بیس کیسے بنے گی، اس کی سر ایک ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کہ جب ہم کسی انجینئر سے رابطہ ہمیں تب کرنا چاہیے تو کوئی ہم نے بہت بڑی عمارت بنانی ہو، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں کہ گھر بناؤ، انجینئر سے رابطہ کرو، آرکیٹیکٹ سے رابطہ کرو، سیدھا جاؤ مستری کے پاس، اسے کوئی یہ جگہ ہے اور یہ گھر بنانا ہے۔ تو اس میں کتنا کردار ہے ہمارا کہ بڑی بلڈنگس کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے، کوئی چھوٹا سا گھر بنانا ہو پھر بھی انجینئر کے پاس جانا ہو، اگر میں نے ایک مرلے میں بنانا ہے پھر میں انجینئر کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں؟ زیادہ آپ کو ایک مرلے میں گھر بنانے کا بڑا شوق ہے۔ خیر، گھر جیسا بھی ہو، جگہ جیسی بھی ہو، اس پہ کوئی نہ کوئی تعمیر تو ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کی تعمیر ہو، چاہے دکان کی تعمیر ہو، چاہے کوئی چھوٹی موٹی کوئی کچھ بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ ایک چھوٹی موٹی، چاہے وہ مرلے سے لے کر کنالوں تک بھی پروجیکٹ ہو، تو آپ انجینئرز کے بغیر مت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی لاگت ہے، دیکھیں اگر ایک چھوٹا مکان آپ بنائیں گے تو انجینئر بھی تو آپ سے پیسے چھوٹے مکان کے مانگے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی لاگت مانگے گا نا۔ اگر آپ نے 10 مرلے کا مکان بنانا ہے، 10 مرلے کی بلڈنگ بنانی ہے یا کچھ بھی تعمیرات کرنی ہے تو وہ آپ سے پیسے بھی تو اتنے ہی چارج کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے جو آپ گھر بنا رہے ہیں، جو بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس کی جو تعمیر کر رہے ہیں، اس کے بجٹ میں آپ انجینئر کا حصہ رکھیں، آپ آرکیٹیکٹ کا حصہ لازمی رکھیں۔ جس طرح آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے الیکٹریشین، پلمبر، ٹائل فکسر، میسن ورک، ہر چیز کے لیے ایک بجٹ آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ بجٹ بیچ میں اس کے آپ کنفرم سوچیں کہ میں نے آرکیٹیکٹ کو بھی پے کرنا ہے، میں نے انجینئر کو بھی پے کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ کا وہ گھر محفوظ ہی تب ہوگا، وہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ساری بات توکل تو اللہ نہ چھوڑ دیں نا، توکل تو اللہ تو بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ توکل کرنے سے بھی پہلے آپ کو وہ اپنے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ انجینئر سے مشورہ کیے بغیر، آرکیٹیکٹ سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی اپنی تعمیرات شروع نہ کریں۔ اچھا، اور جیسے آپ نے کہا کہ تعمیرات انجینئرز کے بغیر نہ شروع کریں، تو وہی بات آ گئی گاؤں کی، اور پھر گاؤں میں بھی آپ نے کہا تھا کہ گاؤں میں تو کوئی ایسے ہمیں آرکیٹیکٹس کی نہیں ضرورت رہے کہ ہمیں گاؤں کو گاؤں میں رہنے دینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ گاؤں کو بھی اتنا ہی تباہ کرتی ہیں جتنا شہروں کو کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شہر میں تھوڑا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بلڈنگز اور طرح سے ہوتی ہیں، تو گاؤں میں تھوڑی بلڈنگز اتنی نہیں ہوتی، لیکن نقصان وہاں بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہاں پہ کتنی ضرورت ہے انجینئر سے گائیڈ لینے کی؟ زاہدہ، آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے۔
لیکن اس میں ایک بیسک سی بات ہے. جی دیکھیں آپ انجینئر, میں نے آپ سے جو بات کی نا بجٹ کی, انجینئر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کروڑ روپے کی چیز بنا رہا ہے تو اس کا فیس اس حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بندہ لاکھ روپے کی چیز بنا رہا ہے اس کی فیس اس حساب سے ہوگی. یا بہت سارے ہمارے بہت اچھے ماہر ایسے انجینئرز ہوتے ہیں جو بڑا اچھا جو ہے مشورہ دے دیتے ہیں, اس اور سکتا ہے اس کی فیس بھی نہ چارج کرتے ہوں, ایسے لوگ بھی ہوں. تو گاؤں میں اگر کوئی آپ بنا رہے ہیں تو خالی اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بنیادیں ٹھیک بنا دی جائیں. کم از کم وہ اسٹرکچر جو ایک سنگل سٹوری کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, چاہے وہ جیسا بھی بن رہا ہے, اس کی کم از کم بنیادیں اچھی بن جائیں. اس کی کم از کم جب گاؤں میں زلزلہ اور یہ چیزیں آتی ہیں تو انسانوں سے زیادہ وہاں جانوروں پہ جو ہے نا یہ زیادہ اٹیک ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے بلڈنگ اس کی تھوڑی سی اپنی طرف سے تو مضبوط بنائی ہوتی ہے, لیکن ڈائریکٹ جو ہے بہت دفعہ سننے میں آتا ہے کہ زلزلہ آیا یا بارش آئی, سیلاب آیا تو اس کی دیوار گری ہے تو اتنے جانور جو ہیں اس میں تباہ ہو گئے ہیں. جی بالکل. جب قدرتی خدا نخواستہ قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پہ وہی بات میں پھر دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ انجینئر کے مشورے سے, انجینئر کی رائے سے, انجینئر کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ اس چیز کو ڈیزائن کریں گے, اس چیز کو بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ کمی بھی آئے گی اور اس میں بہتری بھی آئے گی. اور یہ افورڈیبل ہے, کوئی اتنا بڑا یہ سرمایہ نہیں ہے جو آپ کسی انجینئر پہ لگا دیں گے یا آپ کسی آرکیٹیکٹ پہ لگا دیں گے. یہ بہت ایک اس بلڈنگ کا یا اس سارے بجٹ کا ایک مائنر سا سرمایہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ پھر اسی لیے پے بھی کرتے ہیں, اور چاہے گاؤں ہو چاہے دیہات ہو. کچھ لوگوں کی نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید بجٹ بہت زیادہ لگتا ہے, حالانکہ اگر جب آپ پورا گھر بنا رہے ہیں بجٹ کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ سوچ لیں کہ یہ تو ضروری ہے یہ بھی کرنا ہے تو میرا خیال سے وہ مینیج ہو سکتا ہے. بالکل بڑا آسانی سے مینیج میں ہو سکتا ہے, صرف آپ کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. یہ جیسے آپ پورے گھر کے لیے بجٹ سوچ رہے ہیں اس طرح آپ اس پہ بھی سوچیں. لیکن میں پھر یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ اتنا زیادہ بجٹ نہیں لگتا. یہ اگر کچھ لوگ ہم سے ویورز جو ہیں وہ سوال بھی کر لیتے ہیں کہ آپ بتاتے نہیں ہیں کہ اماؤنٹ کتنی ہے. دیکھیں ہم فکس اماؤنٹ آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ ان کے جو ماہر ہیں وہی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی فکس اماؤنٹ کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اندازہ پرسنٹیج میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کا جو ایک پورا پروجیکٹ ہے اس کا میرا خیال ہے وہ 2% یا 3% بھی نہیں بنتا ہوگا. شاید میرا اندازہ تھوڑا سا کبھی بیشی میں زیادہ یا کم ہو سکتا ہے, لیکن میرا ایک اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک نارمل اگر آپ ایک گھر ڈیزائن کرتے ہیں تو 2-3% کا بجٹ نہیں ہوتا اس کا, آپ کے اس جگہ کی مالیت کا, آپ کے اس کے پورے گھر کے کمپلیشن یا اس بلڈنگ کی کمپلیشن میں جتنا پیسہ لگتا ہے اس کا وہ 2-3% ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اب نیکسٹ ہمیں بتا دیں کہ گھروں کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو ہے, اب ایک مرلے کی میں بات نہیں کر رہی, گھروں کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آگے کون سے مسئلے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں. جی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید میرا جو ٹارگیٹ ہے اور مس زاہدہ راؤ میرے ساتھ دے رہی ہیں اس میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک گھر پورا بنانے کی اور ایک بلڈنگ پوری تعمیر کرنے کی جو اس کا ایک سٹیج ہے اس پہ ہم نے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ چینل بہت زیادہ بچت دے گا. صرف آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے یا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے تو آپ کو سارے مشورے انشاءاللہ ملیں گے. اور جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی جو آپ نے بیس بنانی ہے, جو بنیادیں بنانی ہیں, ان میں کن کن چیزوں میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا ان میں کیا کیا چیزیں ہمارے ماہرین کہتے ہیں اور لوگ وہ نہیں کرتے, اس کے بارے میں ہم اپنا رائے دیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنی خرم شہزاد قریشی سے کہ آج کہ ہم نے بات کی کہ انجینئر سے مشورہ لینا کتنا ضروری ہے جب آپ اپنی بلڈنگ کو بناتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں, اس کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ بنانے کے طریقے بھی ڈھونڈنے چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے ہم نے بہت ترقی کر لی ہے تو یقیناً ہم نے قدرتی آفات کا سامنا کرنا, بہت ایسی چیزوں سے, مصنوعی چیزوں سے کرنا سیکھ لیا. تو انجینئرز بھی وہاں پہ اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کی بلڈنگ کو مضبوط بنانے میں. اور انجینئرز کی ڈگری کو ڈی ویلیو مت کیجیے. ہم اگر ہمارے ہاں کوئی انجینئرز کی ڈگری لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مستریوں والی ڈگری لے لی ہے کہ تم نے پڑھ لکھ کے صرف یہ بتانا ہے کہ گھر کیسے بنتا ہے. تو یقیناً وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے اہمیت کے حامل رکھنا ہے, تو ان کو ڈیگریڈ مت کیجیے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنوں سے شیئر کیجیے, اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی لگی ہے تو ہمیں بتائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے لیونگ سٹینڈرڈ سے جڑے رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.